अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। बड़ी अहम खबरें हैं नाजरीन। एक हंगू में शिद्दत पसंदों के साथ जो झड़प हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसमें डीपीओ जो है हंगू के डीपीओ वो 4 गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। 5 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। एक और कार्रवाई हुई है बनू में नाजरीन। 7वीं बार मुसलसल जो है वो ड्रोन हमले किए गए हैं। पुलिस स्टेशन पे 7 बार ड्रोन हमले किए गए हैं। एक और ड्रोन हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया है, जो अस्करियत पसंदों ने बनू में पुलिस स्टेशन पे किया है। इस हवाले से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नाजरीन एक बार फिर बम फोड़ दिया है इंडिया पे, और 5 फाइटर जेट जो पाकिस्तान 7 का दावा कर रहा है, 5 फाइटर जेट पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं। ये दुनिया के पावरफुल सदर डोनाल्ड ट्रंप, सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तस्दीक कर दी है कि इंडिया के 5 फाइटर जेट जो है वो गिरे हैं। तो इंडियन पर मुसलसल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे हमले कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि आया डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिया को हर प्लेटफॉर्म पे उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाजरीन, बनू में ही एक बहादुर खातून ने उनके घर पे, उनके शोहर जो हैं वो ताजिर हैं, उनके घर पे अस्करियत पसंदों ने हमला किया। बहादुर खातून ने, हिम्मत वाली खातून ने फायरिंग कर दी और 2 अस्करियत पसंदों को ज़ख्मी कर दिया, शदीद ज़ख्मी कर दिया, जबकि ख़ातून को भी फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वाले से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बात शुरू करते हैं नाजरीन। हंगू में जो बड़ी कार्रवाई हुई है, हंगू का इलाका है जरगरी में, झड़प हुई है शिद्दत पसंदों के साथ पुलिस फोर्स की, पाक फ़ौज की, और सब वहाँ पे जो डीपीओ है नाजरीन, खालिद खान डीपीओ हंगू हैं, और एसएचओ नबी मामूली ज़ख्मी हुए हैं एसएचओ, और जो खालिद खान है डीपीओ, उनको 4 गोलियां लगी हैं झड़प के दौरान। ये अस्करियत पसंद जो थे वो मस्जिद में घुस गए थे, वहाँ से शदीद फायरिंग की है। 5 अस्करियत पसंद जो हैं शिद्दत पसंद, उनको हलाक कर दिया गया है। हालात नाजरीन अब हंगू तक पहुँच गए। इससे पहले जो स्पेशली डी खान, बनू, लकी मरवत, टांग, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, हंगू ऐसा इलाका था जहाँ पे शिया सुन्नी फसादात तो थे और वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, मगर वहाँ पे अगर कोई मसला बड़ा आता है तो शिया सुन्नी का आ जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे भी अस्करियत पसंद जो हैं वो पहुँच गए, और एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें डीपीओ ज़ख्मी हुए हैं और एसएचओ ज़ख्मी हुए हैं, सीनियर एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए हैं। साथ नाजरीन, जो बनू का इलाका है बक्का खेल, उसमें एक ताजिर थे, उनके घर पे जो है वो शिद्दत पसंद घुसे। वहाँ पे बहादुर खातून थी, उनकी घरवाली जो थी, उन्होंने शिद्दत पसंदों को देखते ही फायरिंग कर दी और 2 शिद्दत पसंद बीच में ज़ख्मी हो गए। खातून पे भी फायरिंग की है, वो भी गोली लगने से ज़ख्मी हो गई है। खातून शदीद ज़ख्मी है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमारे पुख्तून कल्चर में यहाँ पे ज़्यादातर आप किसी के घर में घुस नहीं सकते, अगर वहाँ पे मर्द होते हैं तो वो भी आप पे फायरिंग कर देंगे। घर की ख़वातीन जो है वही बड़ी बहादुर है, खातून ने बड़ी बहादुरी दिखाई है और अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया। हालांकि हमारे जो जनूबी अजला हैं, वहाँ पे जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे रात को शिद्दत पसंदों के डेरे होते हैं और शिद्दत पसंद जगह जगह पे तलाशियाँ लेते हैं। उनकी वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में शिद्दत पसंद जो इस टाइम पे है वो जनूबी अजला में मौजूद हैं। तो अवाम ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं कि शिद्दत पसंद जो है वो उनको टारगेट ना करें। इसके बावजूद हमने देखा कि इस ताजिर के घर पे घुसने के बाद खातून ने बड़ी बहादुरी दिखाई। साथ नाजरीन, जो बनू का एक पुलिस स्टेशन है, मुसलसल साथ उस पर कोड काप्टर जो हैं उससे हमले किए जा रहे हैं, उससे बारूदी मवाद, बम वगैरह जो है वो गिराए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन पे। और एक और हमला जो है जिस पे टीटीपी भी लिखा था, कोड काप्टर को उड़ाया गया है और पुलिस स्टेशन के ऊपर जैसे ही बम फेंकने लगे तो वहाँ पे नाजरीन उसको तबाह कर दिया गया है। और ये 7वां हमला था पुलिस स्टेशन पे। जदीद जो ड्रोन्स हैं और जो कोड काप्टर हैं, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी अब इन तालिबान के पास आ गई है, इन शिद्दत पसंदों के पास मौजूद है।
مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک پولیس اسٹیشن جو بنو کا علاقہ ہے میریان، 7 بار اس میریان پولیس اسٹیشن پہ حملے ہو چکے ہیں، تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ جب پولیس محفوظ نہیں ہوگی، عوام میں ایک تاثر جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہ اپنے آپ کو پولیس والے نہیں بچا سکتے، تو ہمیں کیا بچا پائیں گے۔ مگر بنو ایک بڑا شہر ہے، خیبر پختونخوا کے بڑے ناموں میں، بڑے ضلع میں بنو آ رہا ہے۔ وہاں پہ اتنی بڑی واردات، ایک تھانے پہ مسلسل حملے ہونا اور اس کا کوئی راستہ نہ نکالنا، تو عوام میں یہ شدید تشویش پھیل رہی ہے۔ دوسرا، ان طالبان کے پاس، ان شدت پسندوں کے پاس اسلحہ تو امریکہ ویسے بھی چھوڑ گیا ہے، اب ان کے پاس جدید جنگی ساز و سامان آ گیا ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ یہ اس کے بعد ڈرون استعمال کریں گے، کوڈ کاپٹروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو تھانوں کو ٹارگٹ آسانی سے کر پائیں گے اور بڑی مشکلات آگے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے کھڑی ہوں گی۔ پھر یہ اسی طرح آپ کو تھانے چھوڑنے پڑیں گے اور آپ کو جانا پڑے گا، تو لہٰذا سیکیورٹی فورسز کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کا ایک مکمل حل نکالنا پڑے گا۔ جو جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ شدت پسندی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، عوام کرب میں مبتلا ہے، عوام اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، رات کا اندھیرا ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، مطلب دوبارہ وہ بازار جانے کی اگر ایمرجنسی نہیں ہوتی تو کوشش نہیں کرتے کہ گھر سے باہر نکلیں۔ تو علاقے میں امن نہیں ہے، صوبے میں امن نہیں ہے، اور سیکیورٹی اہلکار ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ خود اس ٹائم پہ سیف نہیں ہے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ایک بار پھر انہوں نے بڑا بیان دیا ہے کہ انڈیا کے 5 فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان نے گرائے ہیں، اور 2 ممالک جو ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور میں نے ٹریڈ کا کہہ دیا اور میں نے صلح کرا دی ان کی۔ تو ناظرین پوری دنیا جان چکی ہے، انڈیا اور انڈیا کی عوام نہیں مان رہی۔ ان کو بھی انڈیا میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، جو سیکولر ہیں ان کو اندازہ ہے۔ ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ ہونی چاہیے۔ 2 بھائی تھے، جیسے بھی تھے، جس طرح بنگلہ دیش اور پاکستان بھائی تھے۔ خیر ان کو تو انڈیا کی وجہ سے، اگر انڈیا کی جگہ پہ وہاں پہ کوئی چھوٹا ملک بھی ہوتا، تقسیم ہی ایسی تھی ہماری۔ اب اندازہ لگائیں کہ اب بنگلہ دیش ہم سے بچھڑ چکا ہے مگر اس کا بارڈر ہم سے نہیں لگ رہا، تو اگر انڈیا کی جگہ پہ کوئی اور ملک بھی وہاں پہ ہوتا تو وہ بھی آسانی سے اسی طرح بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کر سکتا تھا۔ بہرحال انڈیا بھی ہمارا ایک 1947 میں بٹوارا ہوا ہے، ہمارا یہ ایک بھائی تھا، مگر یہ 1948 سے ہی مقبوضہ جموں کشمیر پہ جو ہے وہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اب امریکہ نے ایک بار پھر، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ امریکہ نے، یہ امریکہ کا پہلا صدر ہے، باراک اوباما کو دیکھ لیں، کلنٹن کو دیکھ لیں، سینئر بش کو دیکھ لیں، جونیئر بش کو دیکھ لیں، جتنے بھی آئے ہیں، جو بائیڈن کو دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا جب مسئلہ آتا ہے تو انڈیا کو پریفرنس دی ہے، پاکستان کو نہیں دی ہے۔ اس کی بڑی وجہ، انڈیا 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ایک بڑی منڈی ہے، ایک بڑا ملک ہے، ان سے زیادہ فائدہ ہے ان کو۔ پاکستان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، مگر ہم نے ٹرمپ کو دیکھا ہے۔ غیر روایتی سیاستدان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اب ٹرمپ نے انڈیا کو، یہ ایک تو پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار ہم سارا ڈیپینڈ جو ہیں وہ انڈیا پہ کر رہے ہیں چائنا کے مقابلے میں، مگر پاکستان اور انڈیا کی اس جنگ میں پاکستان نے جس انداز میں انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرائے، ان کی بڑی بےزتی ہوئی۔ اگر وہ یہ بن مٹی نہ کھولتے، وہ پاکستان پہ یہ جنگ نہ کرتے تو ان کی عزت رہتی، ان کی چودراہٹ برقرار رہتی۔ اب ان کی چودراہٹ جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی ہے پوری دنیا کو۔ ایک تو ٹرمپ نے پاکستان کی جگہ پہ، الٹا ٹرمپ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ انڈیا کے 5 فائٹر جیٹ گر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، اور اس پہ میں نے جو ہے ان کو ٹریڈ کی بات کی اور میں نے یہ سیز فائر کرایا۔ حالانکہ انڈیا جو اس ٹائم پہ ہندوتوا کی حکومت ہے، وہاں پہ نریندر مودی کی، اگر وہاں پہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہوتی تو کم از کم ایسے تعلقات پاکستان اور انڈیا کے نہ ہوتے، اور نہ ہی پاکستان پہ ایسی چڑھائی کی جاتی۔ اب یہ چڑھائی کرنے کے بعد، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ بن مٹی ہے وہ انڈیا کی کھل گئی ہے، ان کا جو بھرم تھا اب وہ پاش پاش ہو گیا ہے، اب وہ چودراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ اب اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کا اپر ہینڈ ہے، اس سے پہلے جنگ سے پہلے انڈیا کا اپر ہینڈ تھا۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ یا تو کوئی ٹیرف کا ایشو چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ، کیونکہ وہ وزٹ بھی کر رہا ہے اور معاملات، اور ایسے موقع پہ اتنا بڑا بیان دینا الٹا انڈیا کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، اور آگے انڈیا میں کھڑا ہو کے وہ وہیں پہ، ابھی ٹرمپ کا جانا بھی انڈیا کے لیے، نریندر مودی یہی دل میں سوچے گا کہ یہ نہ آتے تو بہتر ہوتا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی، ان کو بتایا جائے گا کہ اس ایشو پہ کائنڈلی زیادہ بات نہ کی جائے، وہاں پہ ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ مگر ٹرمپ جو ہے وہ غیر روایتی سیاستدان ہے، وہ وہاں پہ بھی منہ پٹ آدمی ہے، وہ وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے لیے ایک بڑا فائدہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، ایک تو مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو اس نے انٹرنیشنل ایشو بنا دیا ہے، اور بار بار وہ ایشو کو پاکستان کی جگہ پہ ٹرمپ اٹھا رہا ہے۔
اتنا ہائی لائٹ کر دی ہے کہ اب یہ بیٹھنا ہی پڑے گا, ان کو بات چیت کرنی پڑے گی. اور میرے خیال میں نریندر کی یہ جو ٹرم ان کا جا رہا ہے یہ انتہائی ناکام ٹرم ہے. اور انڈیا میں الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان مخالفت پہ. پاکستان میں حالانکہ الیکشن ہوتے ہیں, انڈیا کے عوام کو پتہ نہیں ہوگا, مگر آپ اگر انڈیا کے خلاف پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ تو چل جاتا ہے, مگر آپ اس مدعے پہ آپ الیکشن نہیں جیت سکتے, مگر انڈیا میں جیتا جا سکتا ہے. تو انڈیا میں نریندر مودی کی چھوی جو ہے وہ بڑی خراب ہوئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ مزید انڈیا کو, نریندر مودی کو ذلیل کرتا پھر رہا ہے. بار بار کشمیر کا اور فائٹر جیٹ کا کھاتا بھی اس نے کھول دیا ہے کہ 5 فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان نے انڈیا کے گرائے ہیں اور میں نے ان کی صلح کرا دی ہے. تو انڈیا کے عوام جو زیادہ اکثریت میں نریندر مودی کے ساتھ ہیں, وہ جو کٹر ہیں, جو ایک کلٹ ہے, اور وہ ہر قیمت پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ سچ بول رہا ہے اور پاکستان جو ہے اس نے کوئی فائٹر جیٹ نہیں گرایا اور ہم نے پاکستان کی تباہی پھیر دی ہے. حالانکہ ٹھیک ہے پاکستان پہ بھی وہاں کے براموس میزائل جو ہیں وہ ان کے آئے ہیں, 4 5 6 جگہ پہ ہٹ کیا ہے. اگر 29-30 انہوں نے فائر کیے ہیں تو 3-4 جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے ہیں, مگر تباہی اتنی نہیں ہوئی جتنا وہ بتا رہے ہیں. اس طرح پاکستان نے 29-28 جگہوں پہ, اودھم پور پہ ان کے براموس کا ذخیرہ تباہ کیا. S-400 کو ہائپرسونک میزائل سے پاکستان نے تباہ کیا. 6-7 ان کے فائٹر جیٹ گرائے جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل بھی شامل تھے. تو پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر فضائیہ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑا کمال کیا ہے. الیکٹرانک وارفیئر, چائنا کا سیٹلائٹ, سائبر کرائم سسٹم پاکستان کا اچھا تھا جو پاکستان نے سائبر حملے کیے ہیں. تو پاکستان کے 4.5 جنریشن کے J-10C اور اسپیشل جو چائنا کی مارکیٹ اٹھی ہے, جو ان کے میزائل نے دنیا میں ایک تباہی مچا دی ہے. اور وہ اب اس طرح ان کے میزائل بک رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ, J-10C اور BVR میزائل جو ان کے ہیں PL-15. اب تو آگے PL-17 کے لیے پاکستان بھی لائن میں کھڑا ہے, انڈونیشیا بھی لائن میں کھڑا ہے, مصر بھی لائن میں کھڑا ہے, کیونکہ وہ طاقت, وہ شمتا پاکستان نے شو کی ہے. جو چائنا کی میزائل کی تھی وہ 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنے بارڈر کے اندر, ان کے ملک کے اندر ہی آپ نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ ان کے گرا دیے. کوئی اتنی چھوٹی بات ہے نہیں. آپ اس پوری جنگ کا اگر موازنہ کریں پاکستان اور انڈیا کا ناظرین, اس میں انڈیا کی فضائیہ جو 2400 لڑاکا تیاری بیچ میں شامل ہے, ان کی جو فضائیہ ہے اتنی بڑی فضائیہ, پاکستان کی 1300 اس کے ہاف برابر ہے تقریباً, مگر اس کی اڑان آپ نے نہیں دیکھی. 2 دن تو وہ گراؤنڈ رہے, کیونکہ امریکہ کی طرف سے میسج یہ تھا کہ پاکستان اور چائنا کا جو الیکٹرانک وارفیئر ہے, جو واک سسٹم ہے, جو چائنا سیٹلائٹ سسٹم استعمال کر رہا ہے, جو پاکستان سائبر حملے کر رہا ہے, وہ ایک پورا جال ہے اور وہ پاکستان نے 2019 سے شروع کیا ہوا ہے. لہٰذا آپ بارڈر سے, لائن آف کنٹرول سے 300 کلومیٹر اپنے فائٹر جیٹ کو لے کے جائیں. تو وہ 300 کلومیٹر اندر چلے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کوئی ہمت نہیں کی, بس آسان کام کیا ہے کہ وہاں سے براموس میزائل جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پاکستان پہ فائر کیے ہیں اور اسی پہ وہ اپنی جیت کو تصور کر رہے ہیں. حالانکہ آپریشن سندور جو ہے پوری دنیا میں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان نے بنیان المرصوص جو آپریشن کیا ہے, ایک بڑا سخت نام پاکستان نے رکھا ہے, لینے میں بھی بڑا مشکل ہے, مگر پاکستان نے یہ جنگ آسانی سے جیت لی ہے. اور پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہماری فضائیہ جو ہے وہ ایشیا میں ایک پاور رکھتی ہے. پاکستان کو اگر J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ملتے ہیں, جو امید کی جا رہی ہے کہ اس سال کے آخر تک پاکستان کو مل جائیں گے, جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں جو ریڈار پہ نظر نہیں آئیں گے, اس سے پاکستان کی فضائیہ ایشیا میں بہت آگے چلی جائے گی. انڈیا پہ تو اب بھی آپ کا اپر ہینڈ ہے, کیونکہ ان کو Su-57 لینے کے چکر میں ہیں رشیا سے, اور F-35 جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں امریکہ سے. مگر امریکہ کے ساتھ ان کی جو تعلقات ہیں میرے خیال میں وہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی, اور F-35 کافی کاسٹلی بھی ہیں. ان کے پرزہ جات اور ان کی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے وہ Su-57 کی طرف جائیں گے, رشیا کی طرف. اگر دونوں میں سے کسی بھی ملک کے پاس انڈیا جاتا ہے تو 5 سے 7 سال تک ناظرین ان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ نہیں ملنے. تو ان کے لیے کافی مشکلات آئیں گی. اور آگے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے دوبارہ, تو انڈیا سوچے گا بھی نہیں. جو نقصان ان کا ہوا ہے, جس انداز میں پاکستان نے ان کے فائٹر جیٹ گرائے, مجھے نہیں لگتا کہ آگے 3-4 سال تک جب تک وہ برابر نہیں ہوں گے. ہاں, نریندر مودی اپنی ڈرامہ بازی کے لیے کافی مشہور ہے. وہ کچھ گڑبڑ کچھ دوسرے انداز سے کر سکتا ہے, جس طرح انہوں نے اپنے قریبی ملک پہ حملہ کر دیا میانمار پہ, اور وہاں پہ 100 ڈرون بھیجے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے سینکڑوں, حالانکہ ان میں بھی 7 افراد بتائے جا رہے ہیں
کہ جو 7 وہاں پہ ایک تنظیم کے ULFA کے لوگ تھے ان کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ یہاں پہ 150 کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے 100 جو ڈرون تھے وہ گئے تھے اور انہوں نے 150 ULFA کے تنظیم کے جو لوگ ہیں ان کو ہلاک کیا ہے، شدت پسندوں کو۔ تو وہاں پہ اس طرح کے ڈرامے بھی کر رہا ہے تاکہ انڈیا کے عوام میں ایک بات ہو کہ ہماری افواج جو ہے وہ تگڑی ہیں اور ہم جو ہے وہ تگڑے ہیں۔ بہرحال انڈیا کی جو فضائیہ ہے اس کو مروانے والا بھی، اس کو ڈیمیج کرنے والے بھی نریندر مودی ہے، اور نریندر مودی آگے الیکشن میں اب میرے لیے کافی مشکلات آئیں گی اگر جے شاہ وغیرہ آگے آ جائیں BJP سے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ نریندر مودی کا سورج جو ہے جو اس کی اونچائی پہ وہ گئے تھے، ایک جگہ ہوتی ہے ناظرین کامیابی کی، جو جہاں تک وہ گیا ہے اوپر اب وہ مسلسل نیچے آ رہا ہے اور اس کا وہ گراف گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔